प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह में आपको सलाम। खुदा का शुक्र हो, खुदा हमें प्यार करता है और मेरे जीजो खुदा का कलाम हथौड़े की मानंद है जो चकनाचूर करता है। मुबारक हैं वो लोग क्योंकि खुदा कलाम लेकर खुदा का कलाम आईना है, जिन्हें इस आईने में वो चीज़ें नज़र आ जाएं जो जिनको उन्हें अपनी ज़िंदगी से, अपने किरदार से दूर करना है। और यकीनन इस तरह फिर हमारा चेहरा, हमारा किरदार, हमारी ज़िंदगी साफ़ सुथरी हो जाएगी और खुदा में यीशु की धुलंदाग दबे झुर्रियों से पाक होगी। आमीन। आज हम ज़ुबान सुधाएं और बरकत पाएं के सेशंस में जो सीरीज़ हमने शुरू किया, सरमन सीरी, उसमें से आगे सीख रहे हैं ग़ीबत करने के बारे में, कानों में सरगोशी करने के बारे में सीख रहे हैं। तो ऐप जो की तरह ग़ीबत करना भी ज़ुबानी तशद्दुद है। ज़ुबान से मैंने पिछले दिन हमने यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, ज़ुबानी तशद्दुद के बारे में एक मैसेज रिकॉर्डेड है, आप ज़रूर सुने। हमने मुख्तलिफ़ किस्में बताई थी बाइबल मुक़द्दस में से किस तरह हम ज़ुबान से तशद्दुद करते हैं। तो ये भी ज़ुबानी तशद्दुद है जिससे हम दूसरों की ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। वक्ती तौर पर हमें लग रहा होता है कि मैं उसकी इस्लाह कर रहा हूँ, मैं उसको सीधा कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा होता, उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो ऐप जो ही में हम क्या करते हैं, शख्स के गुनाहों को बताते हैं। ऐप जो ही करते हुए हम उस शख्स के गुनाहों को बताते हैं और ग़ीबत में हम किसी शख्स की इस तरह मशहूरी करते हैं कि उसे तनकीद का सामना करना पड़े और उसकी बेइज्जती हो। ऐप जोई में हम किसी शख्स के गुनाह बताते हैं, किसी तीसरे शख्स को, और ग़ीबत में हम किसी शख्स की ऐसे मशहूरी करते हैं या इस तरह तनकीद का सामना करते हैं कि तनकीद उस पर करते हैं कि उसकी बेइज्जती हो। तो बाइबल संजीदगी से इस गुनाह के बारे में सिखाती है। ज़रा कलाम मुक़द्दस में रोमियो पहला बाब उसकी 28वीं से 31वीं आयत तक पढ़ते लिखा, और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अक्ल के हवाले कर दिया कि नालायक हरकतें करें। अब खुदा को हमने ना पहचाना, खुदा ने हमें छोड़ दिया, नापसंद अक्ल के हवाले कर दिया कि नालायक हरकतें करें। अगर ये हरकतें हमारे अंदर हैं तो हमने समझना है कि मुझे खुदा ने छोड़ा हुआ है, मुझे खुदा ने नापसंद अक्ल के हवाले किया हुआ है और मैं नालायक हरकतें कर। अब कौन कौन सी हरकतें हैं वो जो नालायक हरकतें जिसके बारे में पौलुस तालीम दे रहा है? बस वो हर तरह की नाराज़गी, बदी, लालच और बदखाई, बुरी ख्वाहिश से भर गए, हसद, खून रेजी, झगड़े, मकारी और बुग़्ज़ से मामूर हो गए और ग़ीबत करने वाले। मैंने क्या बताया, ग़ीबत में हम क्या करते हैं, किसी शख्स की मशहूरी करते हैं, उसे तनकीद का सामना होता है, ऐसी तनकीद उसकी करते हैं जिससे उसकी बेइज्जती हो। तो क्या हो गए हम, खुदा के कलाम में लिखा है, भर गए हसद, खून रेजी, झगड़े, मकारी और बुग़्ज़ से मामूर हो गए, ग़ीबत करने वाले। तो ये भी ना समझ अकल के हवाले किए हुए हैं। खुदा को नहीं पहचाना, खुदा ने ना समझ अकल के हवाले कर दिया ताकि नालायक हरकतें करें। ये नालायक हरकतों की लिस्ट में एक जो है वो एक पॉइंट है, उस लिस्ट में एक पॉइंट है जिसका हमें सामना करना पड़ता है। ये ग़ीबत है, ये जिसको हम अपनी ज़िंदगी में अगर है तो समझ नालायक हरकतें कर रहे हैं। फिर बदगो, खुदा की नज़र में नफरती, औरों को बेइज्जत करने वाले, मगरूर, शेखीबाज, बदियों के बानी, माँ बाप के नाफरमान। और 31वीं आयत में लिखा है, बेवकूफ़, ऐद शिकन, तबई मोहब्बत से खाली और बेरहम हो गए। तो अगर ये लिस्ट हमारे अंदर है, हमें रहम नहीं है, तबई मोहब्बत से हम खाली हो गए हैं और हम ऐद शिकन हो गए हैं, वादे तोड़ देते हैं, और अगर हम बेवकूफ़ियाँ वाली हरकतें कर रहे हैं, अगर हम माँ बाप के नाफरमान हैं, या हम बदियों के बानी बन गए हैं, शेखीबाज हैं, मगरूर हैं, खुदा की नज़र में नफरती हैं, बदगो हैं, ग़ीबत करने वाले हैं, बुग़्ज़ से मामूर हो गए हैं, खून रेजी कर रहे हैं, झगड़े में हैं, मकारी में, तो समझ जाए कि ये वो लिस्ट है जो उन लोग इस लिस्ट में आने वाला हर एक शख्स जो है वो क्या हो गया है, खुदा ने उसे जो नालायक, ना समझ अकल के हवाले कर दिया ताकि नालायक हरकतें करे। तो हमने इससे बचना है, इन बातों से हमने क्या करना है, बचना है। दूसरा करंथियों और उसका 12वां बाब और उसकी 20वीं आयत, दूसरा करंथियों 12 बाब और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं डरता हूँ कि ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा तुम्हें चाहता हूँ वैसा ना पाऊँ, और मुझे भी जैसा तुमने नहीं चाहते वैसा ही पाओ, कि तुम में झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफिरके, बदगोइयाँ, ग़ीबत, शेखी और फसाद हो। मतलब खुदा ऐसा नहीं चाह रहा कि हमें पाए। खुदा की दिल की ख्वाहिश नहीं है कि हमारे अंदर ये हो। क्या हो हमारे अंदर? ये खुदा नहीं चाहता कि हमारे अंदर झगड़ा हो,
حسد ہو، غصہ ہو، تفرقے ہوں، بدگوئیاں ہوں، برا کہنا مطلب گوئی گفتن سے ہے، مصدر سے گو بولنا، بدگوئیاں مطلب برا بولنا، غیبت، شیخی اور فساد ہو، تو یہ چیزیں جو ہے وہ خدا کا بندہ منع کر، وہ کہہ رہا میں نہیں چاہتا کہ تم بھی مجھ میں پاؤ، ایک خادم میں بھی نہ ہو اور کلیسیا میں بھی یہ چیزیں نہ ہوں۔ تو غیبت کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے پوشیدہ رازوں کو ظاہر کرنا، اس طرح ظاہر کرنا کہ اس کی بےزتی ہو، اس کی مشہوری خراب ہو۔ پولس رسول غیبت کرنے کی سخت ممانعت کرتا ہے۔ لیکن پہلا تیموتھیوس 5 باب اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، پہلا تیموتھیوس 5 باب اور اس کی 13ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ لکھا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ گھر گھر پھر کر بیکار رہنا سیکھتی ہیں، اور صرف بیکار ہی نہیں رہتی بلکہ بک بک کرتی رہتی ہے، اور اوروں کے کام میں دخل بھی دیتی ہے، اور ناشائستہ باتیں کرتی ہیں۔ تو کئی دفعہ میں اور آپ ان کاموں میں پھنس جاتے ہیں، ملتے ہیں دوستوں سے اور پھر اس کام میں آ جاتے ہیں، غیبت کرنے والے، مطلب ایسے بک بک کرتے رہنا۔ تو یہ سخت جملے ہیں لیکن یہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ خدا ہمیں پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس ابلیس کے دھوکے میں سے، بہکاوے میں سے نکلیں، کہ مطلب وہ گناہ کر رہا ہے میں نہیں کر رہا، یہ بھی گناہ ہی ہے، غیبت کرنا بھی ایک گناہ ہے۔ یہاں پر پولس مسیحی کردار میں غیبت کو منع کر رہا ہے، جب گھر جائیں کسی سے ملے تو مسیحی کردار میں ہمارے یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ امثال 11 باب اس کی 12 اور 13 آیت جب ہم پڑھتے ہیں، امثال کی کتاب 11 باب اور اس کی 12 اور 13 آیت لکھے، اپنے پڑوسی کی تحقیر کرنے والا بے عقل ہے لیکن صاحب فہم خاموش رہتا ہے۔ کیسے تحقیر ہوتی ہے کسی کی؟ جب اس کی خامیاں، اس کی کمزوریاں، اس کی برائیاں لوگوں کو پتہ چلتی ہے تو پھر ہی تحقیر ہوگی نا۔ تو پڑوس کی جو خامیاں ہیں وہ زیادہ تر کس کو پتہ ہوتی ہے؟ پڑوسی کو پتہ ہوتی ہے۔ تو کلام مقدس میں خدا کا بندہ لکھتا ہے اپنے پڑوسی کی تحقیر کرنے والا بے عقل ہے لیکن صاحب فہم کیا رہتا ہے؟ خاموش ہے۔ خاموش رہے گا مطلب جب خاموش رہے گا تو غیبت نہیں کرے گا۔ پھر تیرے جو کوئی لترا پن کرتا پھرتا ہے راز فاش کرتا ہے، لیکن میں جس میں وفا کی روح ہے وہ رازدار ہے۔ آمین۔ تو کسی کے اگر کوئی چھپا ہوا ہے، بری بات اس کی چھپی ہوئی ہے تو لترا پن نہیں کرنا، ہم نے وفا کی روح اپنے اندر پیدا کرنی ہے، رازدار بننا ہے۔ خدا خود جو ہے وہ، ہاں اس کے پاس جائیں۔ راز فاش کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ آپ اس کو بتانے کی بجائے دوسروں کو بتا رہے ہیں، تو اس طرح معاملے درست نہیں ہوں گے۔ آپ اس کے پاس جائیں، اس کو بولیں، اور اگر وہ مانتا ہے ٹھیک ہے، پھر 3-4 خادموں کے ساتھ چلے جائیں۔ پھر بھی نہیں مانتا، آپ کلیسیا کے سامنے پیش کریں۔ پھر بھی نہیں مانتا تو اسے چھوڑ دیں، اس کے ساتھ قطع تعلق کر لیں۔ یہی بائبل مقدس کی تعلیم ہے۔ تو اس کو ہم نے اس طرح اس کو ڈیل کرنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کے بارے میں اس کا راز فاش کرتے رہیں۔ امثال کی کتاب میں 20ویں باب اس کی 19ویں آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں، 20 باب 19 آیت لکھا ہے، جو کوئی لتراپن کرتا پھرتا راز فاش کرتا ہے، اس لیے تو منہ پھٹ سے کچھ واسطہ نہ رکھ، منہ پھٹ سے کچھ واسطہ نہ رکھ۔ ہم نے اس سے کنارہ کشی کرنی ہے، ہاللیلویہ، ہم نے اس سے بچنا ہے، آزاد رہنا ہے، بحال رہنا ہے۔ 4 کھڈے ہیں جن کی وجہ سے ہم غیبت جیسی برائی میں پھنس جاتے ہیں۔ پہلی بات، دوسرے لوگوں کے مسائل کا یوں بیان کرنا کہ ان کے کردار کی خامیاں سامنے ہیں۔ اب کیسے ہم بیان کرتے ہیں؟ کردار کی خامیاں سامنے لانے کے لیے ہم دوسروں کے مسائل، مسئلوں کا کیسے بیان کرتے ہیں؟ دیکھیں، مجھے پتا چلا ہے کہ جون کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر جو ورڈ ہے نکال دیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وجہ تھی نا۔ اب اگلا بندہ آپ کو بولے گا جی کیوں نکالا ہے، کیا وجہ تھی، اور پھر آپ اس کے کردار کی خامیوں کو آگے لے کر آئیں گے۔ تو ہم نے اس سے بچنا ہے۔ مجھے پتا چلا یار جون کو نوکری سے نکال دیا گیا، کیوں نکال دیا؟ شراب بہت پیتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، اس کا تعلق خراب تھا۔ تو یہ کیا آپ کو پتا ہے کہ جاوید اور نازیہ کی ازدواجی زندگی اچھی نہیں گزر رہی؟ میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، جاوید میرا نام ہے اور میری مسز کا نام نازیہ ہے، تو کسی اور کا نام لینے کی بجائے میں یہاں پر اپنا نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو اور کسی کو جو ہے نا وہ ٹھوکر نہ لگے۔ تو کئی دفعہ کیا آپ کو پتہ چلا ہے جاوید اور نازیہ کی ازدواجی زندگی اچھی نہیں گزر رہی؟ تو یہ بھی خامی، ازدواجی زندگی اچھی نہیں گزر رہی، مطلب خامی بتا رہے۔ تو کھڈے میں ہم گر سکتے ہیں کسی وجہ سے بھی۔ آپ نے سنا جاوید کا بیٹا شراب پیتا ہے، یہ بھی غیبت کو آگے بڑھانے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ کھڈے ہیں جس کے میں بتا رہا ہوں کہ غیبت جیسی برائی میں ہم پھنس جاتے ہیں، غیبت جیسی برائی میں۔ نمبر 4، رود کا تو بار بار ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، تو یہ بھی جو ہے نا بار بار کوئی چیز کو ہم رپیٹ کرنا، اس کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے اس کو بار بار یاد رہنا۔ پھر دوسری بات کیا ہے؟ دوسرے لوگوں کی کمزوریاں، گناہوں اور آزمائشوں کے بارے میں باتیں کرنا۔ پہلی بات کیا ہے کہ دوسروں کے کردار کی خامیاں ایسے بیان کرنا
یہ بھی کھڈا ہے اس میں غیبت میں گرنے کا۔ نمبر 2 کیا ہے؟ دوسرے لوگوں کی کمزوریوں، گناہوں اور آزمائشوں کے بارے میں باتیں کرنا۔ یار وہ شخص اس آزمائش میں بار بار پڑتا ہے، تو یہ جو ہے نا، یہ بھی ایک کھڈا ہے۔ تیسری بات، دوسرے لوگوں کی ذاتی زندگی اور نجی معاملات کے بارے میں بات کرنا، یہ بھی ایک کھڈا ہے۔ ہمیں میرے عزیزوں، مجھے اور آپ کو صرف ہماری زندگی کے معاملات بیان کرنے کی آزادی دی گئی ہے، ہمیں دوسروں کی زندگی کے بارے میں بیان کرنے کا کوئی جو ہے وہ اختیار نہیں دیا گیا۔ چوتھا کھڈا کیا ہے؟ دوسرے لوگوں کی زندگی کے بارے میں تنقید کرنا، ہم تنقید کرتے رہتے ہیں، یہ بھی ایک کھڈا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو پالوس نصیحت کرتا ہے۔ کیا نصیحت کرتا ہے پالوس؟ دوسرا تسلیکیوں 3 باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیت میں، دوسرا تسلیکیوں 3 باب اور اس کی 11ویں 12ویں آیت میں لکھا ہے، ہم سنتے ہیں کہ تم میں بعض بے قاعدہ چلتے ہیں۔ تم میں بعض کیا ہے؟ بے قاعدہ چلتے ہیں۔ ایک ہوتا باقاعدہ چلنا، باقاعدہ درست سمت پہ چلنا، صحیح چلنا۔ ایک ہوتا بے قاعدہ، قاعدے کے مطابق نہیں چل رہے، قانون کے مطابق نہیں چلتے اور کچھ کام نہیں کرتے بلکہ اوروں کے کام میں دخل دیتے ہیں۔ ایسے شخصوں کو ہم خداوند یسوع مسیح میں حکم دیتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں کہ چپ چاپ کام کر کے اپنی ہی روٹی کھائیں، دوسروں کے کام میں مداخلت نہ کریے۔ نصیحت ہے خدا کے خادم، خدا کے بندہ پولس رسول کی طرف سے۔ پہلا تسلیکیوں اور اس کا 4 باب اور اس کی 11ویں آیت میں ایک اور نصیحت ہے، اور جس طرح ہم نے تم کو حکم دیا چپ چاپ رہنے اور اپنا کاروبار کرنے اور اپنے ہاتھوں سے محنت کرنے کی ہمت کرو، تاکہ باہر والوں کے ساتھ شائستگی سے برتاؤ کرو اور کسی چیز کے محتاج نہ ہو۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جس طرح ہمیں کہا گیا، حکم دیا گیا ہے، چپ چاپ رہنا ہے، اپنا کاروبار کرنا ہے، اپنے کام سے مطلب رکھنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے محنت کرنے کی ہمت کرنی ہے۔ آمین۔ تو اس طرح کیا کریں گے؟ ہم اس غیبت گوئی سے بچ سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا ہمیں پیار کرتا ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم جو ہے وہ تباہ ہوں، برباد ہوں۔ خدا کی یہی خواہش ہے اس کے بچے ہر طرح سے ترقی کریں، لیکن ابلیس ہمیں بہکا کر ان باتوں میں پھنسا دیتا ہے جو ہمیں لگ رہی ٹھیک ہے۔ ہمارے نزدیک گناہ جو ہے نا وہ زیادہ تر جھوٹ بولنا، اور ہمارے نزدیک گناہ زنا کاری، حرام کاری ہے، ہمارے نزدیک گناہ چوری کرنا ہے، ہمارے نزدیک گناہ جو ہے وہ مطلب ایسے ہم نے گناہ رکھی۔ یہ جو غیبت ہے، یہ جو عیب جوئی ہے، یہ جو برا سننا ہے یا برا کہنا ہے یا بدگوئی ہے، یہ ہم گناہ اس کو تصور ہی نہیں کرتے۔ آئیں اپنی زندگیوں میں سے ان چیزوں کو نکال کر خداوند یسوع مسیح کو اپنا آپ پیش کریں اور خدا سے وہ برکتیں پائیں جو اس نے ہمارے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ خداوند ہمیں برکت دے۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو۔ God bless Pakistan.